हुकूमत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के असम्बली से इत्मीनान का वोट हासिल करने, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सेनेट के इंतखाबात में काबिल हासिल करने के बाद यकीनी तौर पर एक नया जन्म तो मिल गया है। देखना यह है कि हुकूमत अपनी तरजीहात दुरुस्त करती है या नहीं। सबसे पहले महंगाई पे काबू पाना होगा। IMF प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद के बाद महंगाई में इजाफा होगा और महंगाई ही तमाम चैलेंजेस की माँ है। आम आवाम को माशी आशारियों से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि चीनी की कीमत जो मुल्क भर में 100 रुपए किलो से तजावुज़ कर रही है उसमें कमी हो। दालें, चावल, आटा, अंडा, तेल, घी, गोश्त, सब्ज़ी काबू में आए इनकी कीमतें, ख़ास तौर पर आने वाले माह रमज़ान में। बिजली शोबे की नाअहली और गर्दिशी कर्जे कौम के गले का फंदा बने हुए हैं। पावर सेक्टर 2400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जों का इसको इस दलदल से निकालना है और इस शोबे में बेहतरी ना लाने वाले गैर जिम्मेदारों को टीम से अलहदा करना है। इमरान खान साहब को मुश्किल और तल्ख फैसले करने होंगे। पाकिस्तान में कौमी कॉरपोरेशंस का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि हमारी मईशत अब इसका मजीद बोझ नहीं उठा सकती। इन कौमी कॉरपोरेशंस के कर्जे, खसारे और वाजबात 2000 अरब रुपयों से बढ़ चुके हैं। हुकूमत में आने के बाद से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके कई वज़रा बार बार इसकी निचकारी की बातें करते रहे हैं, मगर पिछले 2.5 साल में किसी पर भी कुछ नहीं हुआ। कहीं पे किसी कान पे जूं रेंगती नजर नहीं आई। इमरान खान की हुकूमत के 2.5 साल गुजरने के बाद कौमी कॉरपोरेशन चूं चूं का मुरब्बा थी और आज भी हैं। सैकड़ों अरब रुपए सरकारी खजाने से चूसने का अमल जारी है, आज भी जारी है। लीपा पोती की जाती है, नए मंसूबों के ऐलानात होते हैं और इसी में से एक ऐलान फिर हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म को इसमें शक नहीं होना चाहिए कि इदारे हुकूमत के अंडर नहीं चल सकते और इस सिलसिले में जो भी लीपा पोती की जा रही है, जो कि एक अभी हालिया दिनों में की गई, ये किसी सूरत से काबिल अमल नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो इसको करेगी और मिनिस्ट्रीज नहीं करेंगी, तो हुकूमत करेगी तो हुकूमत ही तो नहीं करना। हमने हुकूमत से ही तो निकालना ये सारा कुछ। हुकूमतें ने तो इनको तबाह कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज नहीं करेंगी, कोई और हुकूमत का इदारा जो इसको करेगा उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। जब तक ये डिसीजन मेकिंग जो है ये हुकूमत अपने पास रखेगी, जिस जगह मर्जी रखे, मिनिस्ट्रीज के पास रखे, फेडरल किसी जगह पे रखे, तो इधर ही आगे गोट फंस जाएगी। आप देखेंगे यही इंटरफेरेंस होना शुरू हो। इसका हल लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ओवर आर्चिंग एक प्राइवेट सेक्टर के टेक्नोक्रेट्स का एक बोर्ड होना चाहिए। वो लोग हों जो कि जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी नुमाया अपना नाम पैदा किया है। 7-8 लोग लेके आ जाएं, उनको कहेंगे अब वो अपॉइंट करें डायरेक्टर्स इन कंपनीज के। फिर वो डायरेक्टर्स जो हैं उन कंपनीज के, वो जाके चीफ एग्जीक्यूटिव ढूंढें और प्लान बना के उनको टर्न अराउंड करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम को सोचना होगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल की कीमत जो इसी हुकूमत में $35 फी बैरल हो गई थी, अब $70 पर पहुंच गई है। इससे पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, जो इस हुकूमत के लिए एक और चैलेंज होगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी अपनी हद को पहुंच चुकी है, जिसमें मजीद इजाफे और इंडस्ट्री में एक्सपेंशन के मौक़े फराहम करने होंगे। ये भी एक चैलेंज है। फिर जैसे जैसे कोरोना के असरात मध्यम पड़ें उसके लिए कोशिश हो। ट्रैवलिंग में इजाफा होगा, जिससे शायद माहाना गैर मुल्की तरसील में भी कमी आए, जो पिछले 9 माह से मुसलसल $2 अरब से ज़ायद हो रही है। चैलेंजेस दर चैलेंजेस है और अगले 2.5 साल में इसकी काया पलटनी है। इन चैलेंजेस की बसात को उलट के इसको सही रास्ते पर डालना है। ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI थिंक टैंक है, बहुत गौर व फिक्र का काम करता है तमाम मईशत और उससे मुंसलिक अवामिल का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये फरमाइएगा कि 2.5 साल तो गुजर गए, नया 2.5 साल शुरू हो गए हुकूमत के, और ज़ाहिर है कि जो पिछले चंद दिनों के वाक़यात हैं हम कह सकते हैं कि दूसरा जन्म लिया है। मईशत इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये फरमाइएगा कि उसमें भी जो इनके मसाइल का जड़ है और जो माँ जिसको कहते हैं मदर ऑफ़ ऑल प्रॉब्लम्स, वो महंगाई है। माहिरीन माशियत ये कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इंतज़ामी मामलात का है, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात का है, यानी कि हुकूमत की दस्तरस के मामलात हैं जिनसे महंगाई को काबू में लाया जा सकता है, मगर हुकूमत इसमें नाकाम हुई है। आपकी क्या राय है? जी शुक्रिया कामरान साहब। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं ये तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसमें 2 और चीज़ें जो हैं वो ऐड हो गई हैं। पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान जो है बड़े अरसे के बाद आपने देखा कि हम एक फूड इंपोर्टिंग कंट्री की तरफ बनते चले जा रहे हैं। गंदम की इंपोर्ट हुई, चीनी की इंपोर्ट हो रही है, इसी तरीके से दालों की इंपोर्ट है, खुर्दनी तेल की इंपोर्ट है, और ये सारी चीज़ें जो हैं पिछले 4 महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें
تو ان کے ریٹس جو ہیں فار ایگزامپل سویابین تیل آئل کا جو ریٹ ہے وہ اکتوبر سے لے کے دسمبر 2020 تک اس میں 70% اضافہ ہوا ہے. دالوں کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس میں 32% اضافہ ہوا ہے. اسی طریقے سے جب ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں تو دسمبر میں آئل آپ کو $40 پر بیرل کا مل رہا تھا, آج وہ $70 پر بیرل کا مل رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ ہمیں فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں اور جو پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کر رہے ہیں, ایک تو یہ مہنگی ہونے کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں ڈومیسٹک مارکیٹ پہ اس کا جو ہے وہ اثر دیکھ رہے ہیں. دوسرا جو اہم اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ نے لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کافی حد تک کم کر دی ہے. تو چیزوں کے ریٹ اگر پچھلے سالوں کی نسبت اتنے ہی بڑھے, لیکن پچھلے سالوں میں قوت خرید زیادہ تھی. اس وقت تمام دنیا کے جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں, جو یونائٹڈ نیشن اور ورلڈ فوڈ پروگرام اور سب, وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کووڈ کے بعد جو لوگوں کی قوت خرید ہے, اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ قوت خرید میں کمی آئی ہے. گو کہ ہمارے یہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس طرح کا شکر ہے کہ اکنامک ریسیشن ہمیں نہیں دیکھنا پڑا جیسا کہ باقی بہت سے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے, لیکن یہ ایک فیکٹر ہے کہ قوت خرید کے کم ہونے سے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیڑی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یقیناً ہم نے ہماری جو زرعی پیداوار ہے اس میں بہت بڑی کمی ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ ہمیں چینی کے مسائل کا سامنا ہے, ہمیں گیہوں بہت بڑا مسئلہ ہے, کہ ہم نے کپاس بھی بہت کم پیدا کی. بہرحال اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہے کہ وقتی فیصلے نہیں ہوئے, اور جو بھی اس سلسلے میں جدید طریقے ہو سکتے تھے یا جو اس کے حوالے سے اقدامات کرنے تھے نہیں ہوئے, کیونکہ اکراس دا بارڈر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ چند میلوں کے فاصلے پہ بہترین فصلیں ہو رہی ہیں, اگر یہاں پہ نہیں ہوئی ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی تو حکومت پہ عائد ہوتی ہے. دیکھیں, اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ بھی ہے, لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے جو ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوشنز, ہمارا ایگریکلچر یونیورسٹیز اور ہمارے ایکسٹینشن ورکرز, ان پہ بھی ہے. اور اس کی کچھ ذمہ داری ہمارے فارمرز پہ بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ہی آپ دیکھیے علاقے میں آپ کو گیہوں کی جو پیداوار ہے, ایک کسان کی آپ کو 40 من فی ایکڑ نظر آئے گی, دوسرے کی 22 من فی ایکڑ ہے, اور اسی گاؤں میں اگر آپ چیک کریں گے تو پروگریسو فارمر 55 من فی ایکڑ بھی لیتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تو ہمارے ہاں ایگریکلچر کا پورا سسٹم جو ہے اس کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہم نے ایگریکلچر سے ایک کوانٹم لیپ لیا اور ہم سروسز ڈیپینڈنٹ اکانومی بن گئے, لیکن اس کووڈ نے ہمیں بتا دیا کہ سروسز ڈیپینڈنٹ اکانومی بن کے شاید ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. ایگریکلچر میں ہماری روٹس تھیں اور ایگریکلچر کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہوگا, ورنہ ہر چیز امپورٹ کر کے پاکستان سروائیو نہیں کر سکے گا, اسپیشلی جو کھانے پینے والی چیزیں. یہ تو ہو گیا عوام کا مسئلہ, مہنگائی عوام کا مسئلہ ہے. 22 کروڑ لوگوں کا سب سے پہلا مسئلہ مہنگائی ہے. حکومت کا مسئلہ جو ہے وہ انرجی معاملات ہیں, جو پاکستان میں جو بجلی کے سیکٹر کے مسائل ہیں, گیس کے سیکٹر کے مسائل ہیں, جس کی وجہ سے گردشی قرضے ہیں, جس کی وجہ سے توانائی اتنی مہنگی ہے, یہ بجلی کے بل مسلسل بڑھ رہے ہیں. اس کی ذمہ دار تو حکومت ہے, خاص طور پہ وہ معاملات جو کہ جس سے کہ ان اداروں کی ایفیشنسی بہتر کرنی ہے, ان میں بہترین نظام لانے ہیں, یہ ڈسکوز جینکوز کے نظام کو بہتر بنانا تھا, یا یہ کہ یہ جو ہمارا ریونیو کلیکشن ہوتا ہے اس معاملے میں وہ جو اس کے مسائل ہیں, تو اس کی ذمہ داری تو بہرحال حکومت پر ہے, کیونکہ یہ حکومت کے لیے سب سے بڑا میرا خیال ہے. اس کو اگر ہم صرف آپ کا وہ جو الفاظ ہے اس میں صرف میں حکومت کی جگہ حکومتیں کر لوں, اور وہ صرف سابقہ حکومت نہیں, اس سے سابقہ حکومت, اس سے سابقہ حکومت, تو یہ کرونک ایشوز ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم نے پے در پہ یہ کیا ہے کہ IMF میں گئے, IMF کے ساتھ جب تک اس پروگرام میں تھے کچھ میسر سیدھا کرنے کی کوشش کی, جیسے ہی پروگرام ختم ہوا وہ الیکشن ایئرز کو اوور لیپ کر جاتا تھا, اور وہاں پہ آ کے وہ سارا ہم نے ریورس کر دیا, جو کہ IMF کے دوران جو کڑوی گولیاں ہم نگل رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر دفعہ اب 22واں پروگرام جس میں ہم انٹر ہوئے ہیں, تو ہر دفعہ جو IMF کی کڑوی گولیاں ہیں وہ زیادہ کڑوی ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب اگر آپ مہنگائی کے چونکہ ایشو پہ بات کر رہے ہیں, تو کرنٹ پروگرام کو ریوائیو کرنے کے لیے, جو کہ ہماری مجبوری ہے ریوائیو کرنا, اگر ریوائیو نہ ہوتا تو آپ کو $1.4 بلین جو ملے ہیں کووڈ سے نپٹنے کے لیے وہ نہ مل رہے ہوتے, اور آگے بھی ابھی یہ تھرڈ ویو کا سلسلہ جاری ہے. تو اب ریوائیو کرنے کے جو اقدامات لیے جائیں گے اس سے مہنگائی مزید بڑھے گی.
جب ہم نیپرا کو مکمل انڈیپینڈنٹ کریں گے، جب ہم اوگرا کو مکمل انڈیپینڈنٹ کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریگولیٹرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق انرجی کی قیمتوں کا تعین کریں گے. شاید اس کے لیے کیبنٹ کے پاس یا پی ایم کے پاس اس طریقے سے ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن عابد صاحب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسے بھی اب تک کی پرفارمنس کے لحاظ سے اور آئندہ بھی جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مہنگائی مزید بڑھے گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، کیونکہ انٹرنیشنلی کموڈیٹیز کی پرائسز بڑھ رہی ہیں تو آٹا، چینی، چاول بڑھے گا، کھانے پینے کا تیل کا اشیاء جو ہیں وہ بڑھیں گی، پیٹرول مہنگا ہوگا. تو عمران خان اور ان کی حکومت تو نظر نہیں آئے گی 2023 میں، دور دور تک نظر نہیں آئے گی. دیکھیے ان کو جو اس وقت کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں اور تھوڑا سا گورننس سسٹم کو بہتر بنائیں. ابھی رمضان پیکج جو آئے گا یوٹیلیٹی سٹورز پہ، اور ہم نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہے کہ جو ہی آپ میٹروپولیٹن سٹی سے باہر نکلتے ہیں، سارا کا سارا جو یوٹیلیٹی سٹور کا پیکج ہے وہ اوپن مارکیٹس میں بک رہا ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں. اور حکومت کی یا حکومتوں کی، پچھلی حکومتوں کی بھی جو ویل انٹینڈڈ ان کا یہ انیشیٹو ہوتا تھا یہ ضائع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اب اگر بجلی کا بل بڑھانا یا گیس کا بل بڑھانا یا پٹرول کی قیمت بڑھانا اگر حکومت کی مجبوری بن جائے گا ریگولیٹر کو آٹونومی دینے کے بعد، تو اس کا پھر سولوشن یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جایا جائے. ہمارے پاس لیکن سبسڈیز کی تو مسئلہ ہے، یہ سبسڈیز کی وجہ سے نا سلیڈ صاحب ہم اس دور پہ پہنچے ہیں نا، یہ جو مسلسل سبسڈیز دی ہیں اور خزانے میں سکت کہاں ہے جی. یہ کراس دا بورڈ سبسڈیز کی کیا ہم اتنے کروڑ لوگوں کو ان کی خوراک کو سبسڈائز کریں، ہمارے خزانے میں سکت ہے. دیکھیے اکراس دا بورڈ سبسڈیز کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے اور ایک موٹر سائیکل والا یا ایک چنگچی والا اور آپ دونوں کو پیٹرول ایک جیسا مل رہا ہے، اگر میرے پاس ایک بڑی گاڑی ہے اور مجھے بھی ڈیزل اسی پرائس پہ ملتا ہے جس پرائس پہ ایک ٹریکٹر والے کو ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کراس دا بورڈ سبسڈیز میں وہ لوگ جو کہ سبسڈی کے حقدار نہیں تھے وہ زیادہ کنزیوم کرتے تھے. ایک موٹر سائیکل والا، چنگچی والا، آٹو رکشہ والا یا ایک چھوٹی گاڑی والا 600 سی سی 800 سی سی، اس کی شاید وہ پورے مہینے کی کنزمپشن ہوگی جتنی بڑی گاڑی کی ایک ہفتے کی کنزمپشن ہے. تو اب ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف ہمیں جانا ہوگا. اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، اس کے لیے جو احساس پروگرام کے ذریعے NSCR کا سروے ہو رہا ہے، ویل بینگ سروے، اس کا ڈیٹا نادرا کے ذریعے ہمیں معلوم اور ایکسائز کے ڈیٹا سے پتہ ہے کہ کس CNIC کے اگینسٹ کتنے موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہے، کس کا رکشہ رجسٹرڈ ہے یا چنگچی رجسٹرڈ ہے، تاکہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائی جائے. اور اسی طریقے سے جو اب پاورٹی اسکور کارڈ چونکہ اس کا ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے، تو اگین جو آنے والے 2-2.5 سال اب دوسری طرف آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، دوسری طرف آ جاتے ہیں جب یہ کاسٹ آف پروڈکشن، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ جائے گی جس میں کہ بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، ابھی ہمیں IMF کے پروگرام میں بجٹ میں ٹیکسز بڑھانے ہیں، تو وہ کاسٹ آف پروڈکشن جب اس لیول پہ چلی جائے گی تو ہم کہاں پہ کمپٹیٹیو رہیں گے، اور وہ چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی، وہ انفلیشن اتنا ہو جائے گا کہ پھر ظاہر ہے کہ سینٹرل بینک مجبور ہوگا کہ ہم انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں. تو یہ تو ایک باٹم لیس پٹ نہیں ہے. دیکھیں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے انرجی کے اگر معاملے میں ہم دیکھیں تو حکومت کی اس وقت جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دینے کی بجائے جو بلک یوزرز ہیں، جو بڑے یوزرز ہیں انرجی کے، جس میں کہ ہماری انڈسٹری ہے، وہی پیسے جو کہ ہم IPPs کو دے رہے ہیں بجلی نہ استعمال کرنے کی شکل میں، وہ ان کو انسینٹیوائز کر دیا جائے. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن انرجی کی وجہ سے ہے اس کو کچھ حد تک نیوٹرلائز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. کمپیٹیٹیونیس اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں وہ تھوڑی سی ہماری ہٹ ہوگی، چونکہ اس دفعہ 5 ملین بیلز کا ڈیفیسٹ ہے کاٹن کا، اور ٹیکسٹائل ملز کے پاس جو آرڈرز تھے اگر وہ امپورٹڈ کاٹن یارن سے پورے کرنے پڑیں گے، جو کہ کرنے ظاہر ہے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، تو وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے کاسٹ آف پروڈکشن وہ بڑھ رہی ہوگی. تو یہ سچویشن ایسی ہے جو کہ یقیناً اس کووڈ کے پیریڈ میں حکومتیں جو ہیں ان کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے. ہمیں اس کا شاید کوشن یہ مل سکتا ہے کہ تھرڈ ویو آنے کے بعد حکومت پاکستان نیگوشیٹ کر پائے گی IMF کے ساتھ کہ سوشل پروٹیکشن میئر، سوشل سیفٹی میئرز اور اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے شاید بہت سی IMF کی جو شرائط ہیں ان کو ابھی مزید مؤخر کیا جا سکے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ.